इस्तेकाम और तरक्की का दौर था। याद रहे 2017-18 का वफाकी तरक्याती बजट का पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हदफ जो 1001 अरब रुपए रखा गया था, जो आज तक इस माली साल से पहले कभी नहीं रखा जा सका। जनाब स्पीकर, ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत मुल्क भर में दहशत गर्दी के नासूर पर काबू पाकर इसे जड़ से उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान में अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम था। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा हम कहते थे 3 E's, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सट्रीमिज्म। ये था हमारा मिशन उस वक्त 3 E's का। जनाब स्पीकर, इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में अगस्त 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क यानी पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो बदकिस्मती से 2022 में गिरकर 47वें नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। मौजूदा हालात पिछली हुकूमत की मुआशी, बद इंतज़ामी, बदउनवानी, अनाथ परस्ती और अकबरा परवरी का शाखसाना है। लिहाजा ये मुनासिब होगा कि माली साल 21-22 तक मुआशी सूरत हाल का एक जायज़ा इस ऐवान में पेश किया जाए। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमत के गलत मुआशी हिकमत अमली के बायस करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब पर पहुँच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे थे। IMF का प्रोग्राम की तकमील पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इस नाजुक सूरत हाल में हालात को जानबूझकर ख़राब किया। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी के ज़रिए कमी कर दी। ऐसे इकदाम उठाए जो IMF की शराइत की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। ये उनकी सॉवरन कमिटमेंट थी। एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के बेहाफ पे। यहाँ तक कि इस ज़मन में आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि साबका हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने फ़ोन करके 2 सूबाई वज़ीर ख़जाना पर शदीद दबाव डाला कि वो अपना कौमी फरीज़ा अंजाम ना देते हुए IMF के प्रोग्राम को सबतार करें। ये इकदाम नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। इन इकदाम ने न सिर्फ माली खसारा में इजाफा किया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान तल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि PTI ने तमाम हालात की जिम्मेदारी नई हुकूमत पर डालने की कोशिश की। ये कोशिश महज चोर मचाए शोर के मुताबिक थी। इनको यकीन था कि मुआशी हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई भी डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। आप ज़रा बाद में भी बात कर लेते रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, लिहाजा वो और खामोशी इख्तियार करें प्लीज। जनाब स्पीकर, लिहाजा वो हकायक को मसक करके उनकी जिम्मेदारी आने वाली यानी मौजूदा हुकूमत पर डालने की पूरी कोशिश की गई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था। किसी मुहब्बे वतन सियासी जमात को इस तरह का तर्ज अमल ज़ेब नहीं देता। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजल करम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के भरपूर ताउन से ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले किए गए और किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन मुल्क दुश्मन लोगों के अज़ाइम पूरे नहीं हो पा रहे, और खुदाए बुजुर्ग बरतर ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया बल्कि उन साजिशी अनासर को अवाम के सामने बेनकाब भी कर दिया। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके दौर में माली खसारे का ख़तरनाक हद तक बढ़ना। माली खसारा 2021-22 का माली साल जो था वो 7.9% ऑफ GDP था, जबकि प्राइमरी डेफिसिट GDP का 3.1% था। जनाब स्पीकर,
موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا، اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ پی ٹی آئی کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں، جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا۔ جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2,467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں
اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی بات گوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ PTI کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اب بات کر رہا ہوں $48 ارب تھا۔ مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ $26 ارب متوقع ہے۔ اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں تقریباً $22 ارب کی کمی لائی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لاتے ہوئے حکومت نے حتمی کوشش کی کہ صرف لگژری گڈز اور دیگر غیر ضروری درآمدات کو یعنی امپورٹس کو روکا جائے تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہوں۔
جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے IMF پروگرام کے نویں جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نواں جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر، یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں، اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں، بینیفیشریز، ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی، اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر، حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% گروتھ، پازیٹیو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔
اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے۔ یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے۔ جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی
ड्यूटी और टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एग्रो इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर से जो इंडस्ट्री रिलेट करती है, ये देही मईशत में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। बजट में एग्रो इंडस्ट्री को वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पे कंसेशनल लोन्स के लिए एक स्कीम मुतारफ की जा रही है और इसके लिए जो फर्क होगा इंटरेस्ट, उसके लिए 5 अरब रुपए की एलोकेशन इस बजट में रखी गई है। जनाब स्पीकर, ज़री इजनास की असल वैल्यू एडिशन उनकी प्रोसेसिंग में है। इसमें इजनास बिलखुसूस फल और सब्जियों के ज़ाया होने का एहतमाल भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रोज़गार के मौके भी फराहम करते हैं। इस तनाजुर में ये फैसला किया गया है कि देही इलाकों में लगाए जाने वाले तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे, जिनका सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा, उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इसका डिफरेंशियल फिर पे करती है। इसके लिए इस बजट में 10 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी 6 अरब डॉलर एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए छोटे किसानों को कम मार्कअप पर यानी कम मुनाफा पर सूबाई हुकूमतों की शराकत से कर्जा जात फराम किए जाएंगे। इस बात में हुकूमत ने फैसला किया है कि 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जाए, जो कि इसके बजट में एलोकेटेड है। ये जनाब, मैंने ये जो आपको इतनी लंबी लिस्ट एग्रीकल्चर के बारे में दी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म की जो विजन है और जो इस हुकूमत का एक प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो इसके बड़े जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है आपको बहुत जल्द आपको डिविडेंड मिलते हैं। इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो महीनों में है, वो सालों में नहीं है, जैसे कि इंडस्ट्री लगाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम इक़दामात जो कि काबीना ने मंजूर किए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनिशिएटिव थे, आज की मंजूरी के बाद मैं ये पेश कर रहा हूँ। तो दूसरा जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें ये हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान बड़ा लीप फॉरवर्ड, बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज मईशत की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शोबों में से एक है और इसकी एक्सपोर्ट में नुमाया और इनकी बरामदात में नुमाया हिस्सा है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से ये शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ, फिर भी हमें यकीन है कि ये शोबा आने वाले सालों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फ्रीलांसर्स के हवाले से पाकिस्तान आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। इनको दरपेश मसाइल का हल अमूमी तौर पर इस शोबा के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत ने जो इक़दामात का फैसला किया है वो मैं अर्ज कर देता हूँ। आईटी बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% 25 यानी 0.25% की रियाती शरह लागू है, फ्लैट उस पर है। ये सहूलत अभी ख़त्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तोसी दी जा रही। फ्रीलांसर को माहाना सेल टैक्स गोशवारे जमा करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है और इसके अलावा उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक
حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر, یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹس جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہیے وہ ان کو دے, تو یہ بھی کیا جا رہا ہے. اگلی جو ہے آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے, اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں. پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے, جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس ان کو اس کا فائدہ ملے گا. اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلیریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی, کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس میں اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں, آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ان کو جانتا نہیں ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے, وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر, اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے, 18 نہیں ہے 15% ہے, اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبہ میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی, وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی لاسٹلی, اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ایس ایم ایز. اس طبقے کا, اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے, کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کنسٹرکشن, ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی. دوسری, ایس ایم ایز کے ٹیکس مراعات کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے
इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। अगला चौथा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम एसएमईज के कर्जों की सिर्फ 6% मार्कअप पर रीफाइनेंस के लिए मौजूद है, लेकिन बैंक एसएमई की क्रेडिट हिस्ट्री, क्योंकि उनको डर होता है कि हमारे पैसे मारे जाएंगे, हालांकि 6% पे और डिफरेंस स्टेट बैंक जिम्मेदार है, लेकिन वो फिर भी लोन इन छोटे एसएमईज को नहीं देते। इसको दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन कर्जों का अगर वो नहीं देंगे तो 20% जो है उसको पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वो रिस्क हुकूमत पाकिस्तान का होगा। मैं मसलन अगर 25 रुपए उसका बैड लोन है और 100 टोटल लोन था 25%, तो 20% जो पहला है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, सिर्फ इनकरेज करने के लिए कि इनको एसएमईज को लोन दिया जाए। इसी तरह एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम एक थी, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, उसको दोबारा उसका इजरा किया जा रहा है, उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। और आखिर में एसएमईज के लिए इलेहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क़याम की तजवीज़ है। ये इसलिए है कि ताकि बैंक जो है वो उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो वो जो है एक प्रोफेशनल अदारा होगा, तो फिर बैंक ज़रा कंफर्टेबल होंगे उनको लोन देने के लिए। जहाँ पे वाला चौथी जो प्रायोरिटी एरिया है इस हुकूमत का, वो सनती और बरामदी शोबा जात है, यानी इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स। सनती बिलखसूस एक्सपोर्ट जो सनत है वो मुल्क की मईशत का एक अहम तरीन हिस्सा है। एक्सपोर्ट्स की तरवीज के लिए मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये काउंसिल हर छमाही में कम से कम एक मीटिंग मुनक्कद करेगी और एक्सपोर्ट्स के बारे में जो मामलात होंगे उसका फैसला करेगी। खायर साहब ताड़ा प्रपोजल है जी। अगला जनाब, मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की तरवीज के लिए किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। ये मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अगला, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इजरा किया जा चुका है। इसके तहत एक्सपोर्टर की सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर जो मिनिमम टैक्स 1.25% है इस वक्त, उसको कम करके 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुकामी तौर पर तैयार न होने वाले सिंथेटिक फिलामेंट यार्न पर 5% जो इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर्स, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो हैं, उन तमाम चीज़ों को भी कस्टम ड्यूटी से उसके ऊपर इस्तिस्ना दिया जा रहा है और ड्यूटी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो एक बहुत ही अहम अपना मईशत में उनका एक हिस्सा है। रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस जो ज़र मुआवजा का अहम तरीन ज़रिया है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी एक्सपोर्ट्स का 90% के बराबर है। यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 90% एक्सपोर्ट्स का फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पाकिस्तानी बहन भाई आपको भेजते हैं। सो ये इस तबके के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये अपने मुल्क में अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशंस की अनाउंसमेंट की जा रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है, इस टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है उनके लिए। नंबर 2,
रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा, जो कि सालाना $50,000 से जायद रिमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मंदरजा झैल मुराद दी जाएंगी। नंबर एक, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, उनको ग्रेटिस पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जहां वो होंगे उनको मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत उनको मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, रिमिटेंस कार्ड होल्डर को कुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का इजरा किया जाएगा। जनाब अगला शोबा तालीम के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। गो कि ये सब्जेक्ट सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। इस सिलसिले में जो इकदामात इस बजट के हवाले से हैं, मैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स अर्ज करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है, 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे हैं 135 अरब। इसी तरह तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वज़ाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हमारा हदफ ये है कि किसी होनहार तालब इल्म को वसाइल में कमी की वजह से आला तालीम से महरूम ना होना पड़े। आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। ये वर्चुअली वो स्कीम जो है वो उसको इधर भी अब तरजीह के तौर पे इस बजट के जरिए रोल आउट किया जा रहा है, इसको लगाया जा रहा है। अगली लैपटॉप स्कीम भी शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और लैपटॉप स्कीम गो टुगेदर। तो उस स्कीम जो कि सूबा पंजाब में इन्होंने 2013-18 के दौरान बड़ी कामयाबी से चलाई थी, रवा माली साल में वफाकी हुकूमत ने जो ये माली साल जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें ऑलरेडी 1 लाख मेरिट बेस्ड डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप मौजूद है और वो उसकी कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, ऑलरेडी बजटेड हैं, पेमेंट्स हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा आइंदा माली साल के लिए भी 10 अरब रुपए की लैपटॉप ऐसे बच्चों के डिजर्विंग के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं इस बजट में, ताकि अगले माली साल में भी वो लैपटॉप्स मजीद 1 लाख लोगों को मिले। खेल की तालीम का एक लाजमी हिस्सा है। बजट में स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल खेलों में तरक्की के लिए 5 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगला शोबा मैं अर्ज करूंगा विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बजट में विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, कारोबार के लिए सस्ते कर्जे और कारोबार चलाने के लिए तरबियत जैसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी जाएगी। अगला शोबा जनाब स्पीकर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे मुल्क के नौजवान हुकूमत की खास तवज्जो के मुतकाजी हैं, क्योंकि आज के नौजवान ही इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। वो कौमी तरक्की और खुशहाली में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए तजवीज़ है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए कारोबार के मालिक की उम्र 30 साल तक हो और ये कारोबार 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू किया जाए और इस कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों से इस स्कीम के वजह से नौजवान
اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے یعنی ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے آدھا ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی. جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 30 سے 60 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا. تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچول اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا. 250 کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچول اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا. 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا. تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں. حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی. اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے. 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں. اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول،
चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी इंशाअल्लाह। इस बजट में इस काम के लिए 35 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। जब यूनानी अद्वियात आम तौर पर देहाती और कम आमदनी वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए यूनानी अद्वियात पर सेल टैक्स की शरह सिर्फ 1% की जा रही है। इसी तरह जो सेकेंड हैंड क्लोथ्स हैं, हमारे बहुत बहन भाई हैं और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। किसका दिल चाहता है कि मैं सेकेंड हैंड या इस्तेमाल शुदा कपड़ा खरीदूं? इसके ऊपर इस वक्त 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। आज के दिन इस ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल सेविंग सेंटर्स के जरिए कम आमदन वाले लोगों के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम का इजरा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा, जिस पर शरह मुनाफा वो निस्बतन ज्यादा होगा जो एवरेज दूसरे बैंक या इवन नेशनल सेविंग की स्कीम्स हैं। ये कम आमदन वालों के लिए स्पेशल स्कीम होगी। जैसे आपको याद होगा, पेंशनर्स के लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर हम आएंगे लेटर। तो ये उनके लिए ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, अब मैं शोबा तवानाई की तरफ आता हूं। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है। इन दरामदात की कीमत में इजाफा इन्फ्लेशन की एक अहम वजह है। इस कीमत में कमी करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तानी को कोयले के इस्तेमाल और सोलर एनर्जी को फरोग देने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ इकदाम इस बजट में के जरिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। इन पे कस्टम की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की जरूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क में इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में जखीरा कर सकेंगे और बवक्त जरूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज्यादा वो बचेगी और आपके मुल्क में आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का हो वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहां से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वजीर आजम की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके लेकिन नॉट लेटर देन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रवा माली साल 2023 के नजरसानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूं। FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू
1618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। पीएसडीपी के मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाजत चाहता हूं। अगले माली साल के लिए मुआशी शरह-ए-नमू यानी जीडीपी ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज किया, और जबकि अफराद ज़र जो कि मतवक्को अगले साल 21%, बजट खसारा हमने मजीद कम करके जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं जीडीपी का 0.4%। इस तरह अगले माली साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ $30 अरब और जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो मैंने आपको सारे उसके इंसेंटिव्स और उनके जो स्पेशल उनको कंसेशन मिलेंगी, तो इसका हम प्रोजेक्ट करें कि 33 अरब इंशाअल्लाह हमारी फॉरेन रेमिटेंस होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल एफपीआर का जो यानी एस्टिमेटेड मुहासिल का तखमीना है 9,200 अरब है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपया होगा। इस तरह वफाकी नॉन टैक्स महसूलात यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के माली साल के लिए 2,963 अरब है। वफाकी हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपए होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल पीएसडीपी के लिए 950 अरब रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी पीएसडीपी पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाअल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का पीएसडीपी फॉर नेक्स्ट ईयर। मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो जमशुदा अजला हैं यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरह बिस्प, हायर एजुकेशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए टोटल 1,464 अरब रुपए की ग्रांट इस बजट में मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये आर्टिस्ट ये इसका इजरा किया जा रहा है। आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़, अक़लीतें यानी स्पोर्ट्स पर्सनस और तालिब इल्मों के फलाह बहबूद के लिए भी इस बजट में फंड्स फराम किए गए हैं। जनाब स्पीकर, पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए एक पेंशन फंड क़याम करने की तजवीज़ है, क्योंकि हमारा पेंशन का जो लायबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती अभी तकरीबन 760 अरब अगले साल मतवक्को है। तो हमें अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि इसके लिए एक पेंशन फंड का क़याम किया जाए। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट डे टुवर्ड्स ए लॉन्ग जर्नी, ताकि हम आने वाले दिहाइयों में इस यानी बड़ा मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में जो कि एक अहम, जैसे मैंने कहा, किरदार अदा करता है,
معیشت کی استعداد کار میں اضافہ، بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی، افرادی ترقی، ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی پی ایس ڈی پی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔ اگلی مالی سال میں جہاں وفاقی حکومت 1150 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ پچ کر رہی ہے، اسی طرح صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم بھی جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ 1559 ارب روپے ہے۔ یہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں، تو فیڈرل ترقیاتی بجٹ 1150 ارب اگلے سال کا اور صوبوں کا 1559 ارب، یہ ملا کے یہ 2709 ارب کا ترقیاتی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا ہدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں اچیو ہوگا۔ یہ جو رقم ہے جو میں نے عرض کیا 2709 ملکی یعنی ترقیاتی بجٹ، یہ جی ڈی پی کا 2.6%۔ چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو۔ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں، اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے۔ اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں، تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے، یعنی 1001 بلین 2017 میں تھا، اور اب جو سال ختم ہو رہا ہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ۔ تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچتے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں۔ پی ایس ٹی پی کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے، یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں، تو آنے والے مالی سال میں جو پی ایس ٹی پی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں۔ یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی۔ نمبر 2، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے۔ نمبر 3، انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے۔ واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا۔ توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%۔ فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4% ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے، 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے، 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے۔ ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5E's یا ای پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں، جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر سائنس اور IT کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو
عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. جناب اسپیکر، بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے. موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی. جناب اسپیکر، بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. این ٹی ڈی سی کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکی کناری، کوہالہ اور محال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر، آبی وسائل، پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. ڈیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، تربیلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے. ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی. بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور we owe to this to the ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے. وہ میں نے سمجھا. اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا. وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس بجٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر. انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. جی بالکل جناب. اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ اور مواصلات، شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ، اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں. عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ.
قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ تقریر کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایس پی کے لیے 450 ارب روپے فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ مزید کہا کہ بی آئی ایس پی کے تحت تعلیمی وظائف کا دائرہ کار 6 لاکھ بچوں سے بڑھا کر 83 لاکھ کیا جا رہا ہے۔ بی آئی ایس پی کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ ماہی کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی۔ آئی ٹی کے شعبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کا شعبہ ترقی کے انجن کے طور پر مانا جاتا ہے۔ آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی کم شرح کو 2026 تک برقرار رکھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ $50,000 تک آئی ٹی درآمدات کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ تقریر کر رہے ہیں اور ابھی اذان کا وقفہ ہے، جس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی تقریر کا آغاز کریں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ تعلیم صوبائی ذمہ داری ہے لیکن وفاق بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی آئی ایس پی کے لیے 450 ارب روپے فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ بی آئی ایس پی کے تحت تعلیمی وظائف کا دائرہ کار 60 لاکھ بچوں سے بڑھا کر 83 لاکھ کیا جا رہا ہے۔ بی آئی ایس پی کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ ماہی کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر کی جائے گی۔ آئی ٹی کے شعبے کے حوالے سے بات کی کہ آئی ٹی کا شعبہ ترقی کے انجن کے طور پر مانا جاتا ہے۔ آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی کم شرح کو 2026 تک برقرار رکھا جائے گا۔ $50,000 تک آئی ٹی درآمدات کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور ابھی اذان بریک ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ اپنی تقریر کا دوبارہ سے آغاز کریں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ تعلیم صوبائی ذمہ داری ہے لیکن وفاق بھی اپنا کردار ادا کرے گا، جبکہ آئی ٹی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کا شعبہ ترقی کے انجن کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس پر بھی ہم کام کریں گے۔ آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی کم شرح کو 2026 تک برقرار رکھا جائے گا، جبکہ $50,000 تک آئی ٹی درآمدات کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے۔ پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے۔ اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو کیا گیا ہے، اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 2، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ۔ نمبر 3، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی۔ نمبر 4، ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 5، یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ۔ نمبر 6، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی۔ نمبر 7، صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 8، مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف۔ اور نمبر 9، نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکے۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دیا ہے اس کو۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں۔ سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے، سپلائی آف گڈز، پروویژن آف سروسز وغیرہ، اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز، ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا۔ اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے۔ اس تجویز کا اطلاق
چاول کپاس کے بیج خوردنی تیل پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا۔ سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے۔ اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی، اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا۔ وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ مقرر ہے، اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ کمرشل درآمدات پر ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح، کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں، اس لیے امپورٹ آف گڈس جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر، کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے، اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی، بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے۔ اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش وڈرال جو ہوں گی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈرال ہوگا۔ یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے، ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں، اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا، گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو۔ تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 سے 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے۔ تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں، اور اوسطاً ہر گھر میں ان لوگوں کو قریباً $6,000 کی سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے منیمم۔ تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک 1 آف 2 لاکھ روپے کی رقم جو ہے ایک ٹیکس ایئر میں یعنی ہر سال ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ یہ چارج کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح جو فارن کرنسی کے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہولز بہت ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے، بینکنگ چینل کے ذریعے، تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5، جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی۔ جی جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دوں۔ جو لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ریٹیلرز یعنی ٹیئر 1 پر جو GST کی موجودہ شرح 12% جو ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کئی وہ پروڈکٹس خریدنے والے میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں، تو ان سے معذرت، وہ 12% کو صرف تھوڑا سا بڑھا کے 15% کیا جا رہا ہے۔ یہ برانڈڈ ٹیکسٹائل اور لیدر ہے، بیگز ہیں اور بڑی بڑی یعنی وہ جو لیدر کی چیزیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں، یہ وہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں۔ اس کو 12% سے جو کیونکہ جو باقی ہیں وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے، اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکس معاشرے کے اس طبقے پہ یعنی یہ بوجھ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی اشیاء خریدنے کو متحمل ہے،
آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں نہ خریدیں، لیکن عام آدمی میں اشور کرتا ہوں اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکساں اور ہم آہنگ ٹیکس کا نظام رائج ہو۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی 25ویں ترمیم کے نتیجے میں فاٹا اور پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جسے ہم نان نیولی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینی تبدیلی کو مؤثر طور پر عملی جامہ پہنائے۔ ان علاقوں کے لوگوں کو، مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا۔ یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے اور ان کی یہ ایگزمپشن 1 سال کے لیے مزید جاری رہے۔ اسی طرح جو ٹیئر 1 ریٹیلرز میں جو کورڈ ایریا کی بنیاد پر ایک ٹیکس اس ملک میں نافذ ہوا تھا اور ٹیکس وصول کرنے والے اور دینے والوں میں بے پناہ ہڑتالیں اور پارلز رہتے ہیں، تاجر برادری کے پرزور اصرار پر ریٹیلر سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے ٹیئر 1 ریٹیلرز کی ڈیفینیشن جو کہ کورڈ ایریا کیا ہے، اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، اسی طرح پرانی اور استعمال شدہ 18 CCC گاڑیوں تک ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور کسٹمز کو کیپ کر دیا گیا تھا۔ اب 1300 CC سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گلاس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد پر 15% سے لے کر 30% ریگولیٹڈ ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے تاکہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے اور چلتی رہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور 15% اس پہ ٹیکس ہوتا ہے، اگر وہ اپنی پیمنٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریں گے تو 15% کے بجائے اس ٹیکس کو 5% کیا جا رہا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے، جو کیش کریں گے، وہ ریٹ وہی ہوگا۔ یہ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں سرکاری ملازمین، پینشنرز، فکس انکم افراد، ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ افراد زر کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائیں۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا۔ یہ 2 ٹیئر ہوں گے۔ 1 سے 17 گریڈ تک ایڈ ہاک، 1 سے 16 تک جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا۔ 17 سے 22 تک جو ایڈ ہاک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے ترقی کہہ لیں یا نیا الاؤنس، وہ 30% ہوگا 17 سے 22۔ نمبر 2، کچھ ایسے ان کے الاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان میں ان کو ڈیفر کیا گیا، وہ 6 کے قریب ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی الاؤنس ہم دیتے ہیں، وہ مائلیج الاؤنس بھی اس کا نام ہے، اس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں سے یہ نہیں ہوا۔ ایڈیشنل چارج، کرنٹ چارج الاؤنس، یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے، وہ بھی کافی سالوں سے 12,000 روپے وہ ایک ایڈیشنل الاؤنس تھا، اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 18,000 روپے کر دیا جائے، اس میں بھی 50% کا اضافہ ہے۔ آرڈرلی الاؤنس جو ہوتا تھا 17,500، وہ بھی کافی مدت سے فروزن ہے، اس کو 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل کنوینس جو ڈسیبلڈ ہے، ان کے ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا، وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے، وہ پہلے 2,000 تھا۔
کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری یہ جو 7,000 روپے تھا اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے. جو مجاز پینشن کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے. اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود, کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں, یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے. سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 17 یعنی 117 ملنا شروع ہو جائے. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین ایک سے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک سے جو 16 ہیں 35%, اور 17 سے 22 30%. پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ. اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو, کیونکہ آٹونومس ہے, اور اس کو وہ انکریز کریں. تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں. وہ 8,500 ای او بی ہے وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا. مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیووں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے. بالکل سمپل ہے, سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے. اس کے تحت ان بیووں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی. بہت تعلق ہو گیا بھائی. جناب اسپیکر, جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہیں آپ کو پتا ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ ایکچولی اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے, بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے. اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے. اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں, ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ اسکیم جو ہوتی ہے وہ اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے. اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے, کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے, زیادہ ملتا ہے, 50 لاکھ روپے تھی, اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں, میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی. موجودہ مخلوق حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر, کرائسس سے نکال کر
استحकाम यानी स्टेबिलिटी की राह पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला और अब भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुना और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और पाकिस्तानी अवाम के सामने एक अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने का मौका फराहम किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 14 माह में पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन मेरा ये पुख्ता यकीन है कि अगर हम सब अल्लाह के भरोसे और खुलूसी नीयत के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काविश करें तो ये दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर लेगा और अक़वाम आलम में अपना नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनका बैग महंगा हो गया जी। तशरीफ रखें। Senator Mohammed Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Finance Minister to move item number 3, please. जी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, I beg to move, rather I beg to lay before the National Assembly the following papers. 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2, the demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3, the regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22. नए माली साल का 14,460 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ये बजट पेश किया है, जबकि वजीर खजाना ने बताया कि मुल्की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गुज़श्ता माली साल दिफाई बजट 15 खरब 23 अरब रुपए था, जिसमें इस साल इजाफा किया गया है। बजट पेश किया जा चुका है और इस वक्त आपको आगाह करें कि इसहाक डार साहब ने बजट पेश कर दिया। ये मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद। As the Finance Bill 2023 stands introduced, Sayyid Naveed Qamar Saab. Move for the regulation of the rest of the session. जी कौमी असम्बली का इजलास जारी। सेनेटर इसहाक डार और वजीर खजाना इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने बजट तकरीर की और बजट तकरीर के दौरान आइंदा माली साल से मुतालिक उन्होंने कहा कि 14,460 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर रहे हैं। पीएसडीपी के लिए मजमूई तौर पर 1150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बरामदात में इजाफे, रोजगार के मौके और कारोबार में आसानी के लिए इकदाम का ऐलान भी किया। वजीर खजाना ने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को 35% एडहॉक रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजिमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कम से कम उजरत 30,000 रुपए होगी। वफाकी बजट में मजमूई तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। बरामदात का हदफ $30 अरब, तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब, बजट खसारा 6.54%, टैक्स महासिल का हदफ 9,200 अरब रुपए, सूबों का हिस्सा 5,274 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स महासिल 2,963 अरब रुपए होंगे। वफाकी बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए बड़ी मुराद का ऐलान किया गया है। एसएमई का दर्जा देने का ऐलान किया गया है। आईटी बरामदात पर इनकम टैक्स की 0.25% की रियायती शरह में 3 साल की तौसी की गई है। $24,000 की बरामदात पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। सेल्स टैक्स 15% से 5% करने का फैसला। 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया है। आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में हुकूमत ने सनती शोबे पर कोई नया टैक्स आयद न करने का फैसला किया है। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के कयाम का फैसला भी